اپنے بیٹے کو پوری کائنات خرید کر دے دو گے، رب کعبہ کی قسم ایسے بچے بہت کم ہوں گے جو بچے اپنے باپ سے کہیں گے ابا جان بہت زمین خرید لی آپ، اب ہم لوگ کے لیے زمین مت خریدیے، آپ حج کر لیجئے، ہم لوگ کو زمین نہیں چاہیے۔ ایسا بیٹا ایسی اولاد بہت کم ملے گی آپ کو۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض الله عليكم الحج رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دینیوں، مسلی بھائیوں، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی محترم بزرگوں، دوستوں، دینیوں، مسلی بھائیوں، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس رب کریم کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشفق ہے، مربی ہے۔
अनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम के फूलों की बारिश निछावर हो आक़ाए दो जहाँ ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये शव्वालुल मुकर्रम का आखिरी हफ्ता है। इसके बाद ही ज़ी क़दा महीना आएगा और फिर जिलहिज्जा का महीना भी आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन खुशनसीब को काबा शरीफ की ज़ियारत की तौफीक दी है वह बैतुल्लाह शरीफ और काबा शरीफ की ज़ियारत के लिए निकल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके हज को, उनके तवाफ़ को, उनके मैदान अरफात की दुआओं को, मिना की कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन। हम भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो है, इलाहुल आलमीन हम मुसलमानों को भी तू अपने घर की ज़ियारत की तौफीक अता फरमा, आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दीनी व मुसल्ली भाइयों, हाजिरीन जुमा, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाह व आतुज़ ज़काह वल हज फ़ी बैतिल्लाह व सौमी रमज़ान। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। उनमें से पहला नंबर शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि एक मुसलमान सबसे पहले ये गवाही देगा, सबसे पहले इस बात का इकरार करेगा, सबसे पहले इस बात की तस्दीक करेगा, सबसे पहले इस बात को मानेगा, सबसे पहले इस बात को तस्लीम करेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई परस्तिश के लायक नहीं, अल्लाह ताला के अलावा कोई इस कायनात को चलाने वाला नहीं, अल्लाह ताला के अलावा कोई इस कायनात को खिलाने वाला नहीं, अल्लाह ताला के अलावा इस कायनात का कोई मालिक नहीं, अल्लाह ताला के अलावा इस कायनात का कोई खालिक नहीं, अल्लाह ताला के अलावा इस कायनात का कोई राज़िक नहीं, अल्लाह ताला के अलावा कायनात का कोई भी देख रेख करने वाला नहीं, अगर है तो सिर्फ अल्लाह है। इस बात की गवाही देना, शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और दूसरा टुकड़ा, अल्लाह की वहदानियत के बाद, अल्लाह के इकरार के बाद, माबूद बरहक के इकरार के बाद इस बात की भी गवाही देना ज़रूरी है कि अल्लाह का एक नबी है, रसूल है, और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी रसूल है, हमारे आखिरी पैगंबर है, हमारे आखिरी नबी है। इस बात की भी गवाही देना ज़रूरी है, शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब कलमे शहादत की गवाही हो जाए, जब इस बात की गवाही हो जाए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, जब इस बात की गवाही हो जाए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे रसूल है, हमारे नबी है, हमारे पैगंबर है, तो सबसे पहले क्या करो? दूसरे नंबर पर वही इक़ामिस सलाह,
اور نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ اور تیسرے نمبر پر ہے وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ۔ اگر تمہارا مال، اگر تمہارے روپیے پیسے، اگر تمہارے غلے، اگر تمہارا کاروبار، اگر تمہاری کھیتی باڑی، اگر تمہارے سونے چاندی، اگر تمہارے روپیے پیسے، اگر تمہارا مال جال، اگر تمہارا مویشی نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو نصاب کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ تیسرے نمبر پر۔ اور چوتھے نمبر پر نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا والحج بیت اللہ۔ اور اگر تمہارے پاس مال ہے، اتنی دولت ہے، اتنے روپیے پیسے ہیں، اتنی جائیداد ہے، اتنے اخراجات ہیں کہ تم مکہ مکرمہ کا سفر کر سکو، مکہ مکرمہ کے سفر میں جو اخراجات ہوں، جو کرایہ لگے اور کھانے پینے میں جو خرچ ہو، اگر اتنے پیسے تمہارے پاس ہو جائے تو تم بیت اللہ شریف کی زیارت کرو، یعنی حج کرو۔ اگر تمہارے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ تم کعبہ شریف کی زیارت کر پاؤ، اتنے پیسے ہو گئے کہ کعبہ شریف تک پہنچنے کے لیے جو کرایہ تمہیں لگے، جو اخراجات ہو، کھانے پینے میں جو خرچہ ہو، یہ تم ادا کر سکو، اتنے پیسے، اتنی دولت تمہارے پاس ہو جائے تو تمہیں حج بیت اللہ کرنا ضروری ہے، تو تمہیں حج بیت اللہ کرنا ضروری ہے، تم پر حج فرض ہو چکا ہے، تم پر حج فرض ہو چکا ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ وہ صوم رمضان، اس کے بعد رمضان مہینے کا روزہ رکھے گا۔ جو بالغ ہے، جو عقل مند ہے، جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے، جو طاقت رکھتا ہے، ہر مسلمان پر روزہ رکھنا بھی فرض ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کو فرمایا۔ اب رمضان گزر گیا، عید گزر گئی، شوال مہینے کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اب ذی قعدہ کا مہینہ آ رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہے وہ حج کرنے جا رہا ہے، وہ کعبہ شریف کے طواف کرنے جا رہا ہے، وہ صفا و مروہ میں سعی لگانے جا رہا ہے، وہ مزدلفہ جا رہا ہے، وہ مینا میں قربانی کرنے جا رہا ہے، وہ جمرات کو کنکریاں پھینکنے کے لیے جا رہا ہے، وہ کعبہ شریف کا طواف کرنے جا رہا ہے، وہ حجر اسود کو بوسہ دینے جا رہا ہے، وہ زمزم کا پانی پینے جا رہا ہے، وہ کعبہ شریف کا گلہاف پکڑ کر اپنے رو رو کر دعا اور استغفار کرنے جا رہا ہے، وہ اپنے گناہوں کو مٹانے جا رہا ہے، وہ اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پہ توبہ کرنے جا رہا ہے۔ وہ ایسا گھر جا رہا ہے جس گھر میں عبادت کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، وہ ایسا گھر جا رہا ہے کہ اگر وہاں ایک وقت کی نماز پڑھے تو دوسری مسجد میں 1,00,000 نماز کے وقت کی نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ آئیے ہم سب بھی دعا کریں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بھی تو تیرے گھر کی زیارت کی توفیق دے، ہم تمام مسلمانوں کو بھی حجر اسود کو بوسہ دینے کی توفیق دے، ہم تمام مسلمانوں کو بھی کعبہ شریف کے طواف کرنے کی توفیق دے، ہم سب مسلمانوں کو بھی زمزم پینے کی توفیق دے، ہم سب مسلمانوں کو بھی صفا و مروہ میں سعی کرنے کی توفیق دے، ہم سب مسلمانوں کو بھی میدان عرفہ میں جانے کی توفیق دے، ہم سب مسلمانوں کو مینا میں بھی قربانی کرنے کی توفیق دے، ہم سب مسلمانوں کو جمرات کو کنکریاں مارنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، فحجوا، پس جس کے پاس اتنی طاقت ہو جائے،
اتنے روپیے پیسے ہو جائے، اتنے خرچے برداشت کر سکے جتنا کی جانے کا کرایہ ہے اور کھانا پینا ہے، تو تم لوگ حج کے لیے نکل پڑو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج دولت پہ دولت ہماری ریل پیل ہے دولت کی۔ روزانہ ہم زمین پر زمین خریدتے جا رہے ہیں، روزانہ ہم دکان پہ دکان بناتے جا رہے ہیں، روزانہ ہم بلڈنگ پہ بلڈنگ بناتے جا رہے ہیں، روزانہ ہم اپنی جائیداد کو بڑھاتے جا رہے ہیں، لیکن حج کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے۔ رب سے دعا کرنی چاہیے، رب سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میں روزانہ زمین خرید لیتا ہوں، میں روزانہ بلڈنگ بنا لیتا ہوں، میں روزانہ دکان بڑھا دیتا ہوں، لیکن میں نے کون سا گناہ ہے کہ تو اپنے گھر کو نہیں بلا رہا ہے؟ میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو تیرے گھر کی زیارت نہیں کر پا رہا ہو؟ مجھ سے تو فلاں آدمی غریب ہے، ان کے پاس تو زمین بھی نہیں ہے، پھر بھی تیرے گھر کی زیارت کرایا۔ فلاں آدمی کے پاس تو مکان بھی نہیں ہے، وہ پھوس کے مکان میں رہتا ہے، تب بھی وہ تیرے گھر کی زیارت کرایا۔ الہی وہ کون سا گناہ میں نے کیا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن تب بھی تیرے گھر کی زیارت کرایا، حج کرایا اور طواف کرایا، سب کچھ کرایا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر آیا۔ لیکن الہی میں نے کون سا یہ گناہ کیا ہے کہ تو اپنا گھر مجھے نہیں بلا رہا ہے؟ صرف میرے دماغ میں زمین لے دے کے زمین زمین، دکان دکان، مکان مکان، پیسہ پیسہ ہی میرے ذہن میں گھسا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو یہ سوچنا چاہیے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد يمرض المریض وتزل الزالہ وتعرج الحاجہ۔ اے لوگوں سن لو، میری بات نہیں ہے، نبی کائنات نے فرمایا سن لو، من اراد الحج فلیتعجل، جو شخص حج کا ارادہ کرے، جو شخص چاہے کہ ہمیں حج کر لینا چاہیے، میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں، تو نبی کائنات نے فرمایا فلیتعجل، چاہیے کہ وہ جلدی حج کر لے، چاہیے کہ وہ جلدی حج کر لے، پیسے ہاتھ میں آ گئے ہیں، ارادہ بھی بن چکا ہے حج کرنے کا۔ تو من اراد الحج فلیتعجل، جو شخص حج کا ارادہ کرے چاہے کہ وہ جلدی حج کر لے۔ کیوں؟ نبی کائنات آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيض، ہو سکتا ہے اس سال وہ تندرست ہے، صحت مند ہے، اچھا ہے، چل پھر رہا ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، پیسے ہیں، سوچ رہا ہے اس بار کیا جائیں گے، چلو آئندہ سال ہی چل دیں گے۔ تو نبی کائنات فرماتے فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيض، ہو سکتا ہے آئندہ سال وہ بیمار پڑ جائے، ہو سکتا ہے اسے بیماری لاحق ہو جائے، ہو سکتا ہے اسے لقوا مار دے، ہو سکتا ہے اسے کینسر پکڑ لے، ہو سکتا ہے وہ بستر پر پڑ جائے، ہو سکتا ہے اور طرح طرح کی بیماری ہو جائے۔ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيض، بیمار پڑ جائے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ يَمْرُضُ الْمَرِيض وَتَزِلُّ الزَّالَّةُ، ہو سکتا ہے اسے کوئی ضرورت پیش آئے، ہو سکتا ہے اسے کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی بھنٹا لگ جائے، وَتَعْرِجُ الْحَاجَةُ، کوئی ضرورت پیش آ جائے، اچانک ایسا کام آ جائے کہ پیسہ وہاں دینا ہی پڑے گا، اچانک ایسی ضرورت پڑ جائے کہ پیسہ وہاں لگنا ہی ہے، ہو سکتا ہے پڑوس کی زمین بکری ہے، ہو سکتا ہے اور کوئی کام پڑ گیا، ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بڑی بیماری ہو گئی، لاکھوں اس میں خرچہ ہے، تمہارا حج کینسل ہو جائے گا، حج کینسل ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
من اراد الحج فلیتعجل، میرے دوستو جو بھی حج کا اپنے من میں ارادہ رکھو، جو یہ جان لو کہ ہم حج کر سکتے ہیں، یہ 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بس سال میں 2 کٹھا زمین کم کر دو، اپنے بیٹے کو پوری کائنات خرید کر دے دو گے، رب کعبہ کی قسم ایسے بچے بہت کم ہوں گے جو بچے اپنے باپ سے کہیں گے ابا جان بہت زمین خرید لی آپ، اب ہم لوگ کے لیے زمین مت خریدیے، آپ حج کر لیجئے، ہم لوگ کو زمین نہیں چاہیے۔ ایسا بیٹا، ایسی اولاد بہت کم ملے گی آپ کو، ایسی اولاد بہت کم ملے گی۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے توفیق دی ہے، جو یہ جان رہا ہے کہ اب ہم پر حج فرض ہو چکا ہے، اگر چاہیں تو ہم حج کر سکتے ہیں، وہ دیر مت کیجئے، کیونکہ اگر دیر کریں گے تو نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث کتنی پیاری ہے۔ آپ نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کرے چاہیے کہ وہ جلدی کر لے، فإنہ قد یمرض المریض، ہو سکتا ہے وہ بیمار پڑ جائے، ہو سکتا ہے کوئی بیمار پڑ جائے، ہو سکتا ہے کوئی بھنگٹا لگ جائے، ہو سکتا ہے کوئی ضرورت پیش آئے۔ اور سنیے، حج اور عمرہ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے کرنے کے فائدے، آپ نے فرمایا ادیم الحج والعمرہ، ادیم الحج والعمرہ، اے لوگو حج اور عمرہ ہمیشہ کیا کرو، ایک بار کی بات نہیں فرمایا آپ نے، ادیم من ہمیشہ، برابر، لگاتار، جب چاہو، جتنا چاہو، جتنا کر سکو، ادیم الحج والعمرہ، لوگو ہمیشہ حج اور عمرہ کیا کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، نبی کائنات کے الفاظ ہیں، یہ حج اور عمرہ فقیری کو، غریبی کو، تنگی کو، پریشانی کو، بھوک کو، تنگ دستی کو اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے، اس طرح مٹا دیتا ہے کہ نبی کائنات نے مثال دے کر فرمایا کما تنفی الکیر والحدید، کما تنفی الکیر الخبث الحدید، جیسے کہ ایک جنگ دار لوہا ہے، پرانا لوہا ہے، اور اس پرانے لوہے کو آگ میں ڈال دو، نبی کائنات مثال دے رہے ہیں اس چیز کی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کما تنفی الکیر الخبث الحدید، جیسے کہ ایک پرانے لوہے کو جب آگ میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس لوہے کا زنگ ختم ہو کر وہ لوہا بالکل نیا ہو جاتا ہے، وہ لوہا بالکل نیا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حج اور عمرہ کرنے والے لوگوں کی غریبی دور ہو جاتی ہے، تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، فقیری دور ہو جاتی ہے، اور گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی ٹھیک اسی طرح مٹا دیتا ہے جس طرح ایک زنگ دار لوہے کو آگ میں ڈالنے کے بعد اس کا زنگ باقی نہیں رہتا ہے اور بالکل وہ لوہا نیا کی طرح لگنے لگتا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادیم الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، اے لوگو ہمیشہ حج اور عمرہ کیا کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ غریبی کو اور گناہوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کی ایک جنگدار لوہے کے جنگ کو آگ کھا جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے توفیق دی ہے اسے، اور جسے توفیق مال کی نہیں دی ہے اسے، دونوں کو دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین میرے پاس مال ہے، دولت ہے، روپیے ہے، پیسے ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی میں حج نہیں کر پا رہا ہوں، اور جس کے پاس نہیں ہے
الہ العالمین تو مجھے اتنا دے دے کہ میں تیرے گھر کی زیارت کر سکوں، تیرے گھر میں نماز جا کر پڑھ سکوں، تیرے گھر میں کعبہ شریف کا گلاف پکڑ کر میں دعا کر سکوں، رو سکوں، حجر اسود کو بوسہ دے سکوں، صفا و مروہ کی سعی کر سکوں، میدان منا، میدان عرفہ، میدان مزدلفہ جا سکوں، تیرے نبی کے شہر کا دیدار کر سکوں۔ اے اللہ تو مجھے توفیق دے، یہ بار بار دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ دعا کو ہماری قبول کرے گا اور ہمیں بھی حج مبرور عطا فرمائے گا۔ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحج لیس الجزاء الحج المبرور، حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ حج مبرور اسے کہا جاتا ہے جس حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا، جس حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ حج کس کا قبول ہوا؟ میدان عرفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر دیتا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بتاؤں گا، اعلان کر دیتا ہے کہ فرشتوں جاؤ، جا کر کہہ دو کہ میں تمہارے اپنے بندوں سے کہہ دو کہ میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب گھر جائے، میں نے انہیں ایسے ہی کر کے بھیج دیا جس دن اس کے ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا تھا، آج کوئی اس پر گناہ نہیں ہے۔ کہہ دو میرے فرشتے جا کر کے وہ اعمال کرے، جب تک زندہ رہے وہ نیک اعمال کرے۔ تو جو حج کر کے آتا ہے اور آنے کے بعد سب لوگ اسے اگر کہتے ہیں کہ حقیقت میں اس کا حج قبول ہو گیا، اللہ تعالیٰ اللہ والا بن گیا، حقیقت میں یہ حج اس کا قبول ہو گیا، اللہ والا بن گیا، تو جان لو کہ وہ حج مبرور ہے، اللہ نے اسے حج مقبول کی توفیق دی ہے۔ اور اگر حج کرنے کے پہلے بھی وہی ڈرامہ اور حج کرنے کے بعد بھی وہی ڈرامہ، نماز چھوڑ رہا ہے، نماز قضا کر رہا ہے، روزہ چھوڑ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغل خوری کر رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، لان تان کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ کر رہا ہے، تو حج مبرور نہیں ہے۔ حج مبرور کی نشانی یہی ہے کہ وہ بالکل سدھر جائے، بالکل سدھر جائے، لوگ کہے کہ حقیقت میں ان کا حج قبول ہو چکا ہے، وہی حج مبرور ہے میرے دوستو، وہی حج مبرور ہے۔ انشاءاللہ اور تھوڑی سی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ حج کے متعلق آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے تو دعا ہے، پھر میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں کہ اللہ جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں اللہ تو ان کے حج کو قبول فرما، انہیں حج مبرور نصیب فرما، اور ہم لوگوں کو بھی اللہ، جو امیر ہے وہ بھی، جو غریب ہے وہ بھی، اللہ ایک دن تو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دے۔ بہت ہم لوگ کی تمنا ہے، آنکھیں ترس رہی ہے یا رب تیرے اس گھر کو دیکھنے کے لیے، آنکھیں ترس رہی ہے یا اللہ تیرے اس گھر کو دیکھنے کے لیے جس گھر میں ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 کے برابر ثواب ملے گا۔ آنکھیں ترس رہی ہے تیرے اس گھر کو دیکھنے کے لیے جس کا پانی زمزم کہا جاتا ہے اور پینے سے ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آنکھیں ترس رہی ہے تیرے اس گھر کو دیکھنے کے لیے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ آنکھیں ترس رہی ہے تیرے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جس جگہ میں تیرے نبی حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی۔ آنکھیں ترس رہی ہے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جس جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا۔ آنکھیں ترس رہی ہے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے کہ نبی کائنات جس جگہ پرورش پائے تھے، جس جگہ بکریاں چراتے تھے، جس جگہ آپ جوان ہوئے پلے بڑھے، آنکھیں ترس رہی ہے تیرے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جس جگہ آپ جا کر حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، مسجد نبی کی بنیاد ڈالی۔ الہی ہماری دعا کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا واياكم بالآيات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تعالى الله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وعز وجل وأتم وأكبر